बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर हिंडसा और आप देख रहे हैं टीडी डिजिटल। हालिया 8 रुपये इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत 146.3 रुपये फ़ी लीटर हो गई है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट प्राइसेस में से है। ज़ाहिर है मुश्किल है। अब मिडिल क्लास लोग सोचेंगे कि गाड़ी कम चलाई जाए वगैरह वगैरह, महंगाई का। असल में ये क्या इंडिकेट करती है, पीछे इसके ख़बर क्या है, वो हम आपको बताते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। लोगों के पास अच्छा रोज़गार हो, तनख्वाह में गुजारा हो, मुश्किल से हो या गुजारा हो, और उम्मीद हो मुस्तकबिल की, ये वो एम है जिसके साथ हुकूमत की इकनॉमिक जो है वो परफॉर्मेंस गॉज की जाती है। और इसी तरह इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिक भी, कि आगे जाके मुस्तकबिल के लिए डैम और फलां ऐसी चीज़ें भी। अब ये एक नहायत मुश्किल हालात हैं जिसमें से IMF की कंडीशनैलिटीज़ को 350 अरब और फिर 500 अरब के टैक्स नए लगाने के लिए वो सिलसिला उनसे चल रहा था, हमें करने पड़े हैं। असल में ये हुआ क्या है, हुकूमत चलाने के लिए टैक्सेस की ज़रूरत पड़ती है और टैक्स लेने के लिए का जो है वो बड़ा ज़रूरी भी है। टैक्स का निज़ाम ये कहता है कि आप अमीर आदमी जिसकी बहुत इनकम है, जिसकी 10 लाख रुपए इनकम है, अगर आप उससे 1 लाख रुपया ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे, और इस तरह आप इनकम टैक्स रेज़ करें अरबों रुपए, और जब इनकम टैक्स रेज़ हो जाए और उससे फिर आप हस्पताल, स्कूल, डैम और वो सारे बनाएं, और जो गरीब आदमी है नीचे वाला उसको सब्सिडाइज़ करें, पेट्रोल की कीमतें भी सब्सिडाइज़ करें और मेडिकल भी सब्सिडाइज़ करें। अस्पतालों में जैसे पर्ची पे मुफ्त इलाज होता था एक ज़माने में ना हमारे सरकारी अस्पतालों में, इसी तरह से आप तालीम को भी सरकारी स्कूलों में, मैं बल्कि बड़ा फ़ख्रिया बताता हूँ कि मेरी बेटी 10वीं में एक इस्लामाबाद कॉलेजेस स्कूल जो फॉर गर्ल्स हैं उनमें एक में पढ़ती है, कोई फ़ीस नहीं है उसकी। मैं पहले एक प्राइवेट स्कूल में थी और स्कूल इतना अच्छा है, इस्लामाबाद में है, कि उसके नंबर 9वीं जमात में बड़े अच्छे आए हैं स्कूल की वजह से भी, ख़ुद भी मेहनत की, बहरहाल स्कूल की वजह से भी। तो ये स्कूल थे, अभी तक चल रहे थे। लेकिन जब अमीर आदमी टैक्स नहीं देता और करप्शन शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा, और मैं बताता हूँ कि करप्शन का भी क्या ताल्लुक है। एक तो वो जो आमदनी है वो छुपाता है, टैक्स नहीं देता। दुकानदार के पास जाएं, वो कहते हैं हम हिसाब किताब नहीं कर सकते, हम खाते मेंटेन नहीं कर सकते, हालांकि कोई मुश्किल नहीं है। मैंने देखा है खाता रखा होता है, हर चीज़ लिखते हैं बाज़ दुकानदार। जब कोई एक चीज़ ख़रीद के लेके गया, मैंने मिसाल के तौर पर आप पारे से मेज़ के लिए, डाइनिंग टेबल के लिए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का वो ख़रीदा कवर, नेपकिन जो होता है, वो 200-300 रुपये का। उसने लिखा उसके ऊपर, उसने आके बताया कि जी 2.25 मीटर दिया है। उसने उसे डांटा कि तुम तो 2.5 मीटर कह रहे थे। उसने करेक्ट किया, फिर उसके ऊपर मेंटेन कर रहा था रजिस्टर वो। लेकिन सरकार को देते हुए सेल्स टैक्स अनपढ़ बन जाता कि जी फिक्स टैक्स हो। मैंने अंदाज़ा लगाया कि उस दुकान की इस मंदे के ज़माने में भी 10,000 रुपये से ज़्यादा सेल है रोज़ की 10,000 सेल में से कम 4-5 हज़ार रुपये उसका प्रॉफिट है। अब इस पे सेल्स टैक्स लगता है, लेकिन शो वो ये कर रहा है कि उसका, ये मैं कम बता रहा हूँ, इससे शायद बहुत ज़्यादा हो। ये एक छोटी दुकान थी, बड़ी दुकानों की और ज़्यादा। अब ताजिर तबका जो है, दुकानदार, वो देता ही नहीं। फिर उसके अलावा एक और दुकान जिसके बाहर हीटर बेच रहा है, वो उसने दुकान के अंदर भी है, दुकान के बाहर जो वेरांडा होता है उसमें भी हीटर रखे हुए हैं, और पार्किंग जो आगे है CDA की, जो आगे ब्लू एरिया में, उस पर भी हीटर रखे हैं, बंद की हुई है पत्थर रख के, अपनी गाड़ी पार्क के हीटर रखने के लिए। अब यहाँ पे ये जो मैं जगह बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट पता है कि 4 से 500 रुपये से 5,000 रुपये जो है फुट किराया है इस पे। मतलब कि जो जगह उसने ऑक्यूपाई की हुई है और इलीगल, उसका लाखों रुपए किराया है जिस पे वो बिज़नेस कर रहा है। किराया नहीं दे रहा, वो जगह हमारी है, आवाम की है जिस पे किराए पे। अब आप इसके जाएं तो ताजिर हड़ताल कर देते हैं, और क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के वोट हैं, ख़ास तौर पे नून लीग के, वो आप उसे रोक ही नहीं सकते, और वो पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर आ जाती है और वो चल पड़ती है। मेरे साथ एक वाक़या भी ये एक दफ़ा हो चुका है कि ताजिरों से नवाज़ शरीफ की हुकूमत में डील कर रहे थे। सरताज अजीज़ फाइनेंस मिनिस्टर थे,
اور اسحاق ڈار بھی تھے اس میں، لیکن سرتاج عزیز واز دا فائنانس منسٹر. مجھے سیکیورٹی کے ایک بندے نے، یہ جو اسپیشل برانچ کے انسپیکٹر ہوتے ہیں نا، جو کئی دفعہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وزیر اعظم کی کوریج میں، ہم بھی اور یہ بھی، اس نے مجھے کال کر کے بتا دیا. میں نے کہا اس نے کہا ہو رہے ہیں خفیہ معاہدے، اور یہ پلاننگ کمیشن کے پی بلاک کے آڈیٹوریم میں ہو رہے تھے. اندر جا کے جب میں گیا تو وزیر اعظم صاحب بھی موجود تھے، نواز شریف. وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا پھر ہم آپ سے نہیں لیتے، آپ ایک جلوس وغیرہ نکالیں تاکہ سارا جو ہے. اتنے میں سرتاج عزیز کی میرے پہ نظر پڑی، جو مجھے پہچانتے تھے. وہ فوراً بھاگ کے آئے اور انہوں نے مجھے کہا آپ نے بڑی زیادتی کی اور آپ باہر. خیر ہم نے رپورٹ کیا اس بات کو اور نکال دیے باہر. تو حکومتیں وہ پولیٹیکل کلاؤڈ اب آپ نہیں لے سکتے یہ کرنے کے لیے. اسی طرح نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے پی آئی اے میں، ریلوے میں اور وہ سارے بھرتی کیے ہوئے. ایم کیو ایم نے بھی اسی طرح. اور پی ٹی آئی کا بھی اب میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ جائے گی تو پتہ لگے گا کہ ریئل اسٹیٹ میں جو ان کا انفلوئنس ہے اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ضرور ہو رہا ہوگا اس کے اندر بھی. اب آ جائیں آپ کرپشن پہ. آپ نے اربوں روپے کی چیزیں امپورٹ کی اور آپ نے اس کی امپورٹ کا جو ہے وہ انڈر انوائسنگ، اوور انوائسنگ. مجھے کسی نے کہا کہ جو ریمیٹنسز آ رہے ہیں یہ ایک بہت ہی بڑا بزنس مین پاکستان کا، جس کی کئی شوگر ملیں اور ٹیکسٹائل ملیں اور دودھ کے، بڑا بزنس مین. اور میرا بڑا آئی پرسنلی لائک ہم ویری مچ. وزیر بھی رہے ہیں وہ. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو انکم آ رہی ہے ریمیٹنسز کی، یہ ساری ریمیٹنسز کی، اس میں بہت بڑی وہ انکم بھی ہے جو ایکسپورٹس پروسیڈز ہیں، کہ باہر سے جو منگوانی ہے وہ ریمیٹنس، تاکہ اس پہ ٹیکس نہ دینا پڑے. اور یہ کرپشن بھی ہے. اب یہ کرپشن اور آمدنی چھپا کے آپ نے یہ سلسلہ چلایا ہوا ہے. ڈائریکٹ ٹیکس آپ لے ہی نہیں سکتے. اب آپ ٹیکس کیسے لیں گے؟ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو آپ کا یہ پولیٹیکل فیلئر ہو گیا، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب کرپشن کا پیسہ آ ہی نہیں سکتا. سیاست ہے اور وہ سارا کام چل رہا ہے اور لوگ ساتھ ہیں. مطلب اربن سائڈ پہ چھوٹے دکاندار سارے ساتھ ہیں، رورل سائڈ پہ بڑا جو فیوڈل ہے وہ نہیں دینا چاہتا انکم ٹیکس کے اوپر ٹیکس ہے. جو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو فیکٹری اونر ہیں، سبسڈیز جاتی ہیں، مثلا گیس کی سبسڈیز جاتی ہیں کھاد بنانے والے کو. اب وہ قیمتوں میں ایڈجسٹ کر کے فارمر تک ڈائریکٹ سبسڈی پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی، ڈی اے پی کی یہ ساری چیزیں اسٹرکچرل یہ ایشو ہیں. تو آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ حکومت کو، آئی ایم ایف کا تو مسئلہ ہے کہ آپ ڈیفالٹ نہ کریں، آپ پھر انڈائریکٹ ٹیکس. اب انڈائریکٹ ٹیکس ہیں کہ آپ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں. پیٹرول کی قیمت سے وہ بندہ جو 4000 سی سی کی ایس یو وی چلا رہا ہے یا جیپ چلا رہا ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر وہ 1.5 لاکھ روپے کا پیٹرول خرچ کرتا تھا ہر مہینے، تو 1 لاکھ اور وہ 1,60,000 روپے کا ہوگا تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسے بالکل اسے پتہ بھی نہیں لگے گا شاید کہ ہوگا اتنا تھوڑا. اس کی اگر 10 لاکھ روپیہ اس کی ڈسپوزیبل اسپینڈنگ ہے، ہر مہینے کرتا ہے اپنے ہاؤس ہولڈ پہ، یا 9 لاکھ یا 8 لاکھ، تو وہ پتہ بھی نہیں لگے گا. اس سے چھوٹا جو بالکل نیچے کا آدمی ہے، سب سے نیچے کا، اس کو اس وقت پتہ لگے گا جس وقت اس کو یہ پیٹرول کی قیمت مہنگے ہونے سے چیزیں مہنگی ہوں گی. اب ہرٹ کون ہو رہا ہے؟ مڈل کلاس، جس کی تنخواہ کی ہے، جو کہ بلک میں ہے کرنے کے لیے. اب حکومت یا تو ڈائریکٹ ٹیکسز لے لے یا یہ والے میکانزم آپ اس کو اوپر اڈاپٹ کر لیں. اب چارہ نہ ہونے کے وقت حکومت نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو سب سے نیچے والا طبقہ تھا اس کو سبسڈی دینے کے لیے 1,20,000 روپے کا ریلیف پیکج اناؤنس کر دیے. اب 1000 احساس پروگرام کے تحت، جیسے کووڈ میں 12,000 دیے گئے، اور وہ کہتے ہیں اس سے فرق پڑا، ورنہ جن مزدوروں کی آمدنی نہیں تھی وہ لوٹ مار کر کے روٹی کہاں سے کھانی تھی انہوں نے، تو اس سے سول انریسٹ کو بچایا. اسی طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بھی شروع میں فلسفی یہی تھی، کیونکہ امریکنز نہیں چاہتے تھے کہ جب تک وہاں پہ ہو رہا ہے ورلڈ بینک وغیرہ، تو انہوں نے لون دیا. انہوں نے کہا یہ پروگرام کریں اور سبسڈائز کریں، لوگوں کو انکم دیں بغیر کچھ کیے. اس پہ بڑا کرٹیسزم بھی تھا کہ ہینڈی کیپ ہو جائیں گے لوگ، کمائیں گے نہیں سارا. تو اب یہ ہے ان کو. لیکن حکومت کی بات اب کرنٹ کی کیا ہے؟ حکومت کو چاہیے کہ آپ کو سالڈ پروگرام بھی پریزنٹ کریں کہ یہ تو عارضی ایک دفعہ کی ریلیف آپ نے دے کے سول انریسٹ تو اس سے تو بچا لیا، لیکن مڈل کلاس کو آپ نے ایک طرح سے پیس دیا. پیٹرول کی اب چلانے میں وہ سوچے گا، اور بڑی ظاہر ہے مشکلات بہت زیادہ، بہت مہنگا ہو گیا پیٹرول. تو ارد گرد جن سے آپ کمپیئر کرتے ہیں ان کی پھر انکم بھی زیادہ ہوتی ہے کئی دفعہ، تو اس لیے کمپیئر کرنا کوئی بڑا لاجیکل نہیں رہتا کئی دفعہ نا. اور اگر وہ بھی مشکل میں ہیں تو ہم بھی، تو خیر یہ باتیں بھی ایک ہے بحث. تو حکومت کو اب کوئی سالڈ پروگرام پریزنٹ کرنا چاہیے جو
تحریک انصاف کی حکومت نے پروگرام آ کے پریزنٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ انصاف کریں گے اور لوٹی ہوئی دولت واپس لے کے آئیں گے اور سزائیں دیں گے سخت. وہ ہو نہیں سکا. اس کے نہ ہو سکنے کی وجوہات یہ بھی ہیں کہ مافیا بہت سٹرونگ ہے. ظاہر پارٹیز جو ہیں وہ ساری, اب آپ دیکھیں کہ نواز شریف کے بیانیے کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ آگے آئیں اور عوام بھی نہیں چاہتی, کیونکہ کشمیر میں اس بیانیے کی وجہ سے وہ الیکشن ہار گئے اور مریم کو سیالکوٹ سے ایبسنٹ کر دیا گیا اس بیانیے سے, تو شہباز شریف وہ الیکشن وہ جیت گئے. لیکن کتنا کمپٹیشن ہے کہ نواز شریف یہ بھی نہیں چاہتے کہ پارٹی ان کے بھائی شہباز شریف کے ہاتھ میں چلا جائے. یہ سارا ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ الکپون کی وہ سٹوری ہے. ایگزیکٹ یہی وہ حالات تھے جس میں کرپشن اور سب کچھ کرنے کے بعد اٹلی کے وزیر اعظم سلویو برلسکونی 2-3 سال کے بعد دوبارہ اقتدار میں آ گئے. یہاں پہ کم از کم اس لیول کا یہ معاملہ گڑبڑ نہیں ہوا. اور اٹلی جو کہ ایک 7ویں سب سے بڑی معیشت تھی, وہ اس کے حالات خراب ہیں اور آگے ہوئے بھی سارے اسی وجہ سے. تو وہ تو تحریک انصاف کی حکومت کر نہیں سکی. دوسرا جو اندر کے لوگ تھے انرجی کے, وہ ندیم بابر پہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں, میں اوپنلی کہتا ہوں آپ نے ہیج کیا, پیٹرولیم مہنگا ہو گیا, خریدیں گے, پھر ہیج کو پول کر دیا جا کے اور نہ کیا اور مہنگا خریدنا گیا. LNG دوسرے بھی ہیلتھ کے 4 منسٹر جا چکے ہیں اور ڈریپ میں کرپشن کہتے ہیں ہوتی ہیں, پھر وہی لوگ وہ وہاں پہ پھر رہے ہیں اس طرح. تو ایسی باتیں بھی, وہ تو نہیں ہو سکا. اب اکنامک سائڈ پہ کوئی پروگرام حکومت کو دینا پڑے گا, کیونکہ یہ ریلیف کا اثر 1-2 مہینے میں نچلے لیول سے بھی گزر جائے گا اور پیٹرول اور مہنگا ہو گیا, یہ سسٹین کرتا ہے تو کام خراب ہے. اب اگر یہ والی سچویشن ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ یہ سچویشن ہے, پولیٹیکل نیریٹو جو مرضی ہو, تو پہلی 2 پارٹیاں بھی اس طرح سے ایکسیپٹیبل وہ نہیں رہی. اب اگر آپ نے 18ویں امینڈمنٹ کے بعد جو ہے وہ صوبے بھی آپ کے قابو میں نہیں ہیں, جیسے کہ گندم پہ سبسڈی تھی ایکسپورٹ پرائز کے ذریعے, وہ سندھ نے 1 دن بعد وہ مہنگی دے دی. وہ ساری گندم جو انہوں نے 18 پہ تھی وہ انہوں نے 19.5 پہ کر دی. تو یہاں سے جو گندم انہوں نے ریلیز کی وہ گندم ساری سندھ اسمگل ہوگی اور لوگوں کو روٹی میں پھر سستی, لوگوں کو پھر مہنگی, وہ مارکیٹ میں جا کے, اور کرپٹ مافیا کے جیب میں ساری وہ سبسڈی جو پنجاب حکومت کی تھی وہ ریونیو سارا وہ سندھ میں چلا گیا اور کھا گئے سمگلے. اگر صوبائی یہ جو ایگریکلچر ہے یہ فیڈرل سبجیکٹ ہوتا, ایکسپورٹ پرائس ہوتی. تو دوسرے معنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ, اور پھر جس طرح انٹرنیشنل حالات ہیں, آپ امریکہ کی بجائے اب آہستہ آہستہ یوریشیا پہ یا چائنا اور اس پہ ڈپینڈ کر, یہ چینج ہونا ہے. جیسے ڈیفنس سارا ان پہ چلا گیا, اب امریکہ کی کوئی انپوٹ نہیں, ضرورت بھی نہیں ہے, اور وہ روک بھی نہیں سکتے آپ کے ڈیفنس کو کسی طرح سے, ہتھیاروں پہ پابندی لگا کے, جیسے 65 میں کی جنگ میں کر دیا تھا انہوں نے. معیشت نے بھی یہ ہونا ہے, اور یہ سی پیک اور چائنا اور رشیا اور اس ریجن کے اندر اس نے کرنا ہے, لیکن ابھی یہ ہوا نہیں. اسی لیے IMF اور برٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز بہت سٹرونگ ہیں, اور آرمی وہ انسٹیٹیوشن ہے میں سمجھتا ہوں ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو اس شو کو ایک طرح سے پیچھے رہ کے انڈر رائٹ کر رہی ہے, تاکہ پاکستان کو انسالوینٹ ہونے سے بچایا جائے. اور کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ بچا بھی لیے. اب یہ جو کرنٹ حالات ہیں اس میں آگے جا کے سلوشن ہی صرف ایک رہ جاتا ہے کہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ چینج کیا جائے. کیا اس کے لیے الیکشن کوئی ایسا ہوگا جس میں کسی ایک پارٹی کی تھمپنگ میجورٹی آئے اور کانسٹیٹیوشنل چینج کیے جائیں اور نیا سسٹم آئے, یا کوئی انٹرونشن ہوگی اور کانسٹیٹیوشن چینج لانے کے بعد الیکشن اس شرط پہ کروائے جائیں گے سپریم کورٹ کے ذریعے, یا جس طرح بھی کہ اس کو انڈورس کریں اور نئے آگے سے کرنے کے لیے. اب یہ شخصیت اور پارٹیز سے بات آگے نکل گئی بھی ہے, اور اس کے اوپر راست اقدام جو ہے وہ فیٹ اکمپلی ہے, ہونا ہے. یہ اب کس طرح ہونا ہے یہ اب میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تھنک ٹینکس میں, وہ ظاہر ہے میں ایک انڈیویجول رہا ہے, وہ میرے سے بہت زیادہ اچھی طرح سوچ رہے ہوں گے. جو گزری ہوئی ہسٹری ہے آج تک کی ساری, وہ میرے سے زیادہ کلیئرٹی ہے, کیونکہ وہ اندر کی مجھے تو چند باتیں پتہ ہیں ایز اے جرنلسٹ. کلوز ہونے کے, پاور کوریڈور کے ساتھ کلوز رہنے کی وجہ سے بہت عرصہ عام لوگوں سے تھوڑی زیادہ پتہ ہے, لیکن ایگزیکٹ تو نہیں پتہ مجھے. ہسٹری کا بھی زیادہ پتہ ہے انہیں, اور آگے کس طرح چلانا ہے. تو یہ وہ ہے اصل میں نیوز. یہ پٹرول مہنگا ہونا نہیں ہے, اصل میں جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ یہ سسٹم, وہ ایک اینکر ہمارے کہتے ہوتے تھے
کہ صرف یہ نہیں کہ سسٹم یہ جائے گا بلکہ جاتا ہوا نظر آئے گا، اور اب یہ جاتا ہوا سسٹم ہمیں نظر آتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور پلیز اپنے کمنٹس بھی دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔